बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हक न्यूज़ के रमज़ान ट्रांसमिशन में प्रोग्राम जमाल रमज़ान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारी आज की इस गुफ्तगू का, इस नशिस्त का उन्वान है सदका की अहमियत और फजीलत। इस उन्वान पर गुफ्तगू के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं एक मुस्तनद आलिम दीन, एक मारूफ इल्मी शख्सियत, मुमताज़ मज़हबी स्कॉलर अल्लामा सैयद दिलावर हुसैन शाह साहब। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक बार फिर मेहरबानी फरमाई और इस प्रोग्राम में आपने शिरकत फरमाई। और आपके साथ रोज़ाना की तरह एक सना खां भी तशरीफ़ फरमा हैं, जनाब बिलाल अहमद कोकर साहब। आप सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी करते हैं। बिलाल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हुए। शाह साहब, सदका की अहमियत और फजीलत ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी बयान फरमाई और हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाई। और फिर सदक़ात में से कुछ तो वो हैं जो फ़र्ज़ हैं और कुछ वो हैं जो नफली हैं। सदक़ात वाजिबा जो लाजिम है, जिनमें ज़कात है, उश्र है और इस तरह के बाकी वो सदक़ात जिनके मसारफ़ शरीयत ने मुतय्यन किए हैं। तो एक वो हैं जो सदक़ात वाजिबा हैं और दूसरे वो हैं जो सदक़ात नाफिला हैं। तो दोनों की अहमियत है। और ये ज़कात तो बिलख़ुसूस वो है कि जब तक बंदा ज़कात अदा नहीं करता तो माल पाक नहीं होता। यानी बंदा अपनी मेहनत मजदूरी से, खून पसीने से जो माल कमाता है, अगर उस पर भी ज़कात अदा न करे तो माल पाक नहीं होता। तो दूसरा साथ जो सदक़ात नाफिला हैं, कोई गुरबा की, मसाकीन की, मोहताजों की, दीनी इदारों की मदद करता है तो अल्लाह करीम उस पर भी उसको अजर अता फरमाते हैं। तो हदीस में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान मजीद की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सदक़े की फजीलत को और अहमियत को किस तरह बयान फरमाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हक न्यूज़ का किबला शाह जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपने साथ एक बार फिर हम नशीनी की बरकतों से नवाजा। अल्लाह ताला हमें हमेशा अच्छे लोगों की सोहबतें अता फ़रमाए। सवाल का जो ताल्लुक़ है उसमें सबसे पहले कुरान मजीद की आयत ढूंढते हुए अगर हम सफ़र शुरू करें तो पहले सपारे के इब्तिदाई ही में जब अल्लाह ताला मुत्तकीन की सिफ़ात बयान फरमा रहा है, अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैब, मुत्तकीन वो होते हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं। और फिर फरमाया व युक़ीमून अस्सलाता, और नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम, और वो कुछ जो कुछ हमने उन्हें अता किया है, रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, उसमें से वो खर्च करते हैं। गोया के माल अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ कर दिया जाए खर्च करना, ज़कात की सूरत में, उशर की सूरत में, फिर भी और इंसान अपने माल में बरकत के लिए अल्लाह की रज़ा के लिए ख़र्च करना चाहे, फिर भी अल्लाह पाक फरमाता है कि जो बंदा ख़र्च करता है उसकी इतनी बड़ी फजीलत है कि वो बंदा अव्वल दर्जे के मोमिनीन की सफ़ में आ जाता है। नबी रहमत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो अहादीस हैं, इब्न माजा शरीफ की और मुस्लिम शरीफ की, मैं बयान करता हूँ मिलाकर। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स अपने माल में से ख़र्च करता है, यानी वो सदक़ात नाफिला हों या वो सदक़ात वाजिबा हों, दोनों को यहाँ पे तामीम हासिल है सैयद महमूद अलूसी रहमतुल्लाह तआला अलैह के नज़दीक भी। आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा सदका देता है, अगर अल्लाह ताला को किसी ऐब की वजह से, किसी गुनाह की वजह से उस पर गज़ब हो तो सदक़े की वजह से उसका गज़ब ठंडा हो जाता है। दूसरे नंबर पे, अगर बंदे ने कोई ऐसा गुनाह किया हो जिसकी वजह से उसके लिए जहन्नम में आग जल रही हो, तो सदका देने की वजह से वो जहन्नम की आग भी ठंडी हो जाती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बंदे की ज़िंदगी में अल्लाह ताला इजाफ़ा फरमा देता है। उसकी ज़िंदगी में जो मुसीबतें आती हैं, इसकी बरकत से अल्लाह ताला उसकी मुसीबतें भी दूर फरमा देता है। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इसी सदक़े की वजह से तुम अपने माल की हिफाजत भी करते हो। और सबसे बड़ा इनाम जो मैं समझता हूँ, सबसे बड़ा इनाम वो मैं ये समझता हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला सदका देने वाले को अच्छी मौत अता फरमाता है, हसीन तरीन मौत अता फरमाता है।
اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتا رہتا ہے، نبی رحمت معاف فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے مال میں کبھی کمی نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ میں دل کھول کر اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ صاحب، آپ نے سرکار کی حدیث بیان کی کہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی، تو دیکھیے اس پر تو سرکار کی یہ حدیث ہے، سرکار نے ایک موقع پر اس بات کی ضمانت دی۔ سرکار نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ ہونے سے مال کم نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس مال میں برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کثرت کے ساتھ صدقہ کیا کرتے تھے۔ سرکار کی آل بیت کی سیرت میں سے بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار واقعات ہیں، اور پھر ہمارے نزدیک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی سیرت میں بھی بے شمار مثالیں ہیں کہ وہ بھی کثرت کے ساتھ صدقہ کیا کرتے تھے۔ شاہ صاحب، دوسرا سوال جو آپ کی خدمت میں ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ گندم کی کٹائی کا سیزن ہے پاکستان میں، اور کچھ علاقوں پر کٹائی شروع ہو چکی ہے، کچھ علاقوں میں شروع ہونے کو ہے، اور کئی علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پہ شاید یہ عمل مکمل ہو چکا ہے، تو فصلیں اس وقت تقریباً تیار ہیں۔ تو صدقے کی ایک صورت عشر بھی ہے، تو یہ کس طرح ضروری ہے تمام کسانوں کے لیے جو کاشتکار ہیں کہ وہ اپنی فصلوں پر وہ عشر بھی ادا کریں؟ اچھا شاہ جی، میں یہاں پہ آپ کا بڑا خوبصورت سوال ہے، اور اس سوال کو ٹیلی ویژن پہ ڈسکس نہیں کیا جاتا، بہت کم، اور آپ اگر یوٹیوب کو سرچ کریں تو آپ کو ویڈیوز نہیں ملیں گی۔ علماء کرام بھی اس چیز کو بیان نہیں کرتے، اور ٹیکس کی طرف زیادہ زور ہے اور بہت ساری باقی چیزوں کی طرف، لیکن فصل کے اوپر جو عشر کا کنسیپٹ نبی رحمت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی متعدد آیات میں بیان ہوا ہے، وہ ہمارے ذہنوں سے مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اس طرف توجہ دلوائی ہے، اور یہ بہت اہم ترین سوال ہے، اور اگر اس کے اوپر عمل درآمد حکومت کی طرف سے کروایا جائے یا مختلف مذہبی حلقوں کی طرف سے کرایا جائے تو ہمارے بہت سے غرباء جو ہیں وہ ان کی غربت ختم ہو سکتی ہے، مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو عشر ہے اس کا لغوی معنی ہوتا ہے 10واں حصہ، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں تھوڑی سی چھوٹ عطا فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی فصلوں کو، یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، اپنی فصلوں کو پانی محنت سے لگاتے ہیں، جیسے ٹیوب ویل ہے یا دور سے بھر کر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جو ہیں وہ 20واں حصہ اور 5% جو ہیں وہ اس میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں۔ تو جو بارانی علاقہ ہے جہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں یا دریا کا علاقہ ہے تو وہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 10% جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی فصل میں سے خرچ کریں۔ اور آخر میں قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قلب منیر پہ اترا، اللہ فرماتا ہے تم نے صرف بیج بویا، باقی کام تم نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس بیج کو ہرا بھرا باغ بنا دیا ہے جی، اللہ پاک نے کیا تو اس میں سے خرچ کرو۔ اللہ پاک یہ فرما رہا ہے اگر تم میں سے کسی کے بس میں ہوتا کہ تم زمین میں سے فصل اگاؤ، تم میں سے کوئی بھی نہیں اگا سکتا تھا، لیکن سارا کام تو اللہ نے کیا ہے، تھوڑا سا کام تم نے کیا ہے، پر اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو تمہیں ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ بے شک شاہ صاحب، یہ جو صدقہ ہے، جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اس وقت ایک افراتفری ہے، اور بالخصوص چونکہ لوگوں کے روزگار بند ہیں اس وقت بھی، اور جو بالخصوص غرباء ہیں ان کے لیے مسائل بہت زیادہ ہو چکے ہیں، مستحقین کے لیے، تو ہم سوچ پہ پڑ جاتے ہیں کہ ان مسائل کا ہم نے کس طرح مقابلہ کرنا ہے۔ تو ہمارا دین تو مکمل ایک نظام مہیا کرتا ہے۔ بے شک آپ دیکھیے کہ اگر ہر بستی میں جو مخیر لوگ ہیں وہ اپنی بستی کے مستحقین کو دیکھیں، اور ہر وہ فرد کہ جس پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ کسی ایک مستحق کا ذمہ اٹھا لے 3-4 ماہ کے لیے، جب تک یہ کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور جو مستحقین ہیں ان کی مدد بھی ہو جائے گی۔ اور یہ اتنا آسان طریقہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کوئی دقت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اور بالخصوص جو ہمارے موجودہ ملک کی حالات ہیں اس وقت، جو اس کورونا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو مسائل ملک میں پیدا ہوئے ہیں، اس کے تناظر میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ سب اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کریں، زکوٰۃ بھی ادا کریں، اگر گزشتہ زندگی میں اس میں سستی ہوئی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں۔ دیکھیں، یہ جو زکوٰۃ ہے یہ تو
جو صاحب ثروت تھے ان کے مال میں اللہ نے غرباء کا حصہ رکھا ہے، جی اور یہ سب پہ لازم ہے کہ اپنے مال کا حساب کر کے جس پہ ایک سال گزر چکا ہو اس میں سے غرباء کا حصہ نکال کر ان کی خدمت پہ پیش کریں۔ اب دیکھیے کہ جب غرباء کو اپنے اس حصے کی اتنی شدت کے ساتھ ضرورت ہے تو ایک بندہ اپنے مال میں سے ان کا حصہ نکال کر اگر ان کو پیش نہ کرے تو یقیناً حشر کے دن اسے رب کی بارگاہ میں جواب دہی کے وقت ضرور مشکل پیش آئے گی۔ تو اس موقع پر اگر علماء بھی اس طرف توجہ کریں، وہ لوگوں کی رہنمائی کریں کہ عشر بھی ادا کریں اور زکوٰۃ بھی ادا کریں، تو اس وقت جو غرباء کے لیے ایک مشکل صورتحال ہے اس میں کافی بہتری اور آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ شاہ صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی۔ ابھی پروگرام میں وقت ہوا ایک نعت شریف کا، اور آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بلال احمد کھوکھر صاحب۔ بلال صاحب آج آپ کیا سنا رہے ہیں ہمیں؟ لب پہ ہے گفتگو مدینے کی، لب پہ ہے گفتگو مدینے کی، لب پہ ہے گفتگو مدینے کی، اے زہے آرزو مدینے کی، اے زہے آرزو مدینے کی، نام لے باوضو مدینے کا، نام لے باوضو مدینے کا، بات کر باوضو مدینے کی، بات کر باوضو مدینے کی۔ شعر سنیے گا۔ ہم نے لوٹے ہیں دو جہاں کے مزے، ہم نے لوٹے ہیں دو جہاں کے مزے، جب کی گفتگو مدینے کی، جب بھی کی گفتگو مدینے کی، میں کہاں بے مراد جاؤں گا، میں کہاں بے مراد جاؤں گا، دل نوازی ہے خوب مدینے کی، دل نوازی ہے خوب مدینے کی۔ مقطع سنیے۔ تیری مٹی وہیں کی ہے مظہر، تیری مٹی وہیں کی ہے مظہر،
تجھ سے آتی ہے بو مدینے کی، تجھ سے آتی ہے بو مدینے کی، لب پہ ہے گفتگو مدینے کی۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ بلال احمد کھوکر صاحب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شہر کا تذکرہ فرما رہے تھے، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم اس شہر کی رونقوں کو ایک بار پھر بحال فرمائے، اور جو آل محبت ہیں ان کے قافلے جس ذوق اور محبت کے ساتھ سرکار کے شہر میں حاضری دیتے ہیں، اللہ کریم اس سلسلے کو پھر سے بحال فرمائے۔ ناظرین، اس وقت پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ سید دلاور حسین شاہ صاحب، اور ہم صدقے کے حوالے سے آپ کے کلمات سے استفادہ کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب، یہ جو صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے بالخصوص، تو کچھ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں مختلف فلاحی اداروں کو، کچھ لوگ مدارس میں زکوٰۃ جمع کراتے ہیں، کچھ لوگ غرباء اور مساکین کی خدمت کرتے ہیں۔ تو یقیناً سب کی اہمیت ہے، دینی اداروں کی بھی اہمیت ہے، فلاحی اداروں کی بھی اہمیت ہے، اور غرباء اور مساکین کی مدد کرنا، ان کی خدمت کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ جو موجودہ صورتحال ہے، بالخصوص اس مرتبہ جو حالات دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ جو غرباء ہیں، جو مساکین ہیں، جو بیوائے ہیں، جو یتیم ہیں، ان کے گھروں کا چولہا تقریباً بجھ چکا ہے۔ تو ہمیں مدارس کی اہمیت کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہیں، اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، جن کے گھروں میں اس وقت تنگی ہے اور فاقے کا خطرہ بھی اس وقت ہے ہمارے سامنے، تو موجودہ صورتحال میں جو شخص زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، صدقہ کرنا چاہتا ہے، اسے کس چیز کو ترجیح دینی چاہیے؟ شاہ صاحب بڑا پیارا سوال کیا ہے۔ سوال کے پہلے پورشن میں ایک چیز کو واضح کرنا چاہوں گا
کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ شخصیت پرستی میں جب کسی فلاحی ادارے میں صدقہ و خیرات یا زکوٰۃ کی جمع رقوم دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو ملوز خاطر کم رکھتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو ملوز خاطر کم رکھتے ہیں، شخصیات جن کے ادارے کو وہ دیتے ہیں ان کو وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اس کی اسلام نے مذمت کی ہے۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کے اس حصے کا تعلق ہے کہ انسان کو صدقے کا ٹریول کہاں سے شروع کرنا چاہیے، اس کو ترجیح میں لسٹ میں اول ٹاپ پہ کس چیز کو رکھنا چاہیے، تو اس چیز کی تشریح حدیث کی ہمیں حدیث پڑھاتے ہوئے ہمارے استاذ المکرم علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ نے یوں بیان فرمایا تھا کہ صدقہ ایسے خرچ کیا جائے جیسے پانی بہتا ہے، یعنی پانی چھلانگ نہیں مارتا۔ پانی جس وقت بہتا ہے شاہ جی قبلہ آپ جانتے ہیں کہ وہ قریب کی زمین کو سیراب کرے گا، پھر اس کے بعد کی زمین کو سیراب کرتا 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 وہ دور تک نکل جاتا ہے۔ تو شاہ صاحب نے یہاں پر یہ حدیث بھی ہمیں سنائی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، سیاق کی تمام کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی رحمت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر صدقہ کرتا ہے کسی فقیر پر، اور یا وہ صدقہ کرتا ہے اپنے کسی قریبی رشتہ دار پر، تو اس کو رشتہ دار پر صدقہ کرنے کا ثواب دگنا ملے گا۔ ایک تو صدقہ کرنے کا ثواب اور ایک صلہ رحمی کا ثواب۔ ہمیں صدقہ کرتے ہوئے تمام رقم کا جائزہ لینے کے بعد اس چیز کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے میرے جتنے رشتہ دار ہیں ان تمام رشتہ داروں کو ضرورت ان کی پوری کرنے کے بعد پھر اپنی گلی اور محلے میں تمام فقیروں اور غرباء کو اگر ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پھر آپ جس ادارے میں مرضی ہے آپ دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور آپ کے سوال کا یہ حصہ تھا کہ افضل صدقہ کون سا ہوتا ہے، تو اس کی تشریحات مختلف لوگوں نے کی ہے کہ جس وقت آپ صدقہ دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس دور میں اس وقت میں کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ مثلا آج کل کس کی ضرورت ہے جی؟ زیادہ اناج کی ضرورت ہے۔ گھروں کے اندر اناج ڈالیں، گھروں کے اندر کھانے پینے کی چیزیں مہیا کریں۔ لاک ڈاؤن ہے، لوگوں کو بے روزگار کا خطرہ ہے، بے روزگار ہو گئے ہیں۔ رمضان شریف کی برکتیں لوٹنے کا بھی بڑا حسین موقع ہے کہ کوئی بندہ 1 روپیہ خرچ کرے گا، اللہ اسے 70 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک ان کا عقیدت مند حاضر ہوا، کہنے لگا کہ حضرت 7 سال ہو گئے ہیں میرے گھٹنے میں زخم ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ مسلسل اس کا خون بہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ اس وقت ارد گرد ماحول میں کس چیز کی سب سے زیادہ اشد ضرورت ہے۔ وہ گیا قریب علاقے میں، اس نے دیکھا کہ لوگ پانی کے لیے ترس رہے تھے، پانی نہیں تھا، اس نے کنواں کھدوایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو کنواں کھدوا رہا ہے، جس دن پانی ابلے گا، پانی باہر آئے گا، لوگوں کی ضرورت پوری ہوگی، اسی دن اللہ تیرا زخم ٹھیک کرنا شروع کر دے گا۔ اور ہوا بھی ہوں، اسی دن ہی اس کا زخم جو ہے وہ ٹھیک بھی ہو گیا، ٹھیک ہونا شروع بھی ہو گیا۔ تو یہاں پر آخری 2-3 جملوں میں بات مکمل کرتا ہوں۔ سب سے پہلے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھے، اس کے بعد اپنے محلے داروں کو دیکھے، اس کے بعد شاہ جی وہ دیکھے کہ اس علاقے سے باہر قریب کے علاقے میں کتنی ضرورت ہے کسی کی، وہ دینا شروع کر دے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں یا انڈیا میں یا پوری دنیا میں جہاں بھی ہر گلی میں سے ایک بندہ اپنے لیے جتنے ضرورت مند اپنے رشتہ دار اور گلی کے لوگوں کو تقسیم کر لے، پورے پاکستان میں وزیر اعظم فنڈ کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ جی بے شک شاہ صاحب آپ نے بہت خوبصورت بات کی۔ میرے ذہن میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک آ رہی ہے کہ یمن سے ایک وفد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا، اور اس وفد میں 13 لوگ شامل تھے۔ تو جب انہوں نے سرکار سے ملاقات کی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے جو کچھ وہ مال لائے تھے اپنے علاقے سے وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو جب وہ مال پیش کیا گیا تو کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ مال انہیں واپس کر دیا جائے، اور سرکار نے فرمایا کہ یہ تم واپس لے جاؤ، اور یمن میں تمہارے علاقے میں جو مستحقین ہیں اور وہاں پہ جو ضرورت مند ہیں ان میں تقسیم کرو۔ تو اس وقت وہ جو لوگ تھے، وہ جو وفد کے اراکین تھے، انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم نے مال وہاں پہ جمع کیا ہے، صدقات لوگوں سے جمع کیے ہیں، پھر جو ہمارے اس علاقے میں جتنے غریب اور مستحق تھے، ضرورت مند تھے، ہم نے ان سب کی خدمت کی ہے۔
उनकी ज़रूरतों को पूरा किया है, माल उनमें तकसीम किया है, और फिर उसमें से जो बाकी बचा है वो हम आपकी बारगाह में लेके हाज़िर हुए। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर उनकी तहसीन की, और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बाकी सहाबा ने भी इस पर खुशी के साथ और हैरत का इज़हार करते हुए सरकार की बारगाह में अर्ज़ की कि ये लोग पहली मरतबा अगरचे आपकी बारगाह में हाज़िर हुए हैं, लेकिन महसूस होता है कि इनकी तरबियत हो चुकी है, कि इन्होंने माल उस तरीके से तकसीम किया है जिस तरह माल तकसीम करना चाहिए, और जिस तरीके से बाकी माल सरकार की बारगाह में उन्हें लाना चाहिए था इस तरीके से बुलाएं। यहाँ पर इस उन्वान से मुतल्लिक तो बात इतनी थी, लेकिन एक साहबी हैं, उनका सिर्फ चूँकि मोहब्बत है तो एक जुमला उनके हवाले से अर्ज़ करूँ कि जब वो वफ़द जाने लगा, उन्होंने इजाज़त तलब की तो सरकार ने सबको इनामात से नवाजा। तो जब सरकार ने सबको इनामात से नवाजा, तोहफे पेश किए, तो सरकार ने हज़रत बिलाल से पूछा कि सबको तोहफे अता कर दिए हैं? तो हज़रत बिलाल अर्ज़ करने लगे कि सबको कर दिए हैं जो हाजिर हैं। तो उस वक्त वफ़द के अरकान से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारा एक नौजवान हमारे साथ था, तो वो जहाँ पे हमारा पड़ाव है वहाँ पर देखभाल के लिए है, तो उसको नहीं मिले, बाकी सबको मिल गए। तो सरकार ने फरमाया कि किसी को खाली नहीं जाना चाहिए, उसको भी बुलाओ। तो उसको भी बुलाया गया। तो जब सरकार उसको अता करने लगे तो वो सरकार की बारगाह में अर्ज़ करने लगा नौजवान कि मुझे माल नहीं चाहिए, मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे अशरफियाँ दें, कोई माल दें। तो सरकार ने पूछा आप तुम क्या चाहते हो? तो उसने सरकार की बारगाह में अर्ज़ की कि मैं चाहता हूँ आप मेरे लिए दुआ करें। सुभान अल्लाह, सुभान। तो सरकार ने उससे पूछा कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या दुआ करूँ? तो उसने सरकार की बारगाह में अर्ज़ की कि आप अल्लाह करीम की बारगाह में मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मुझ पर रहम फरमाए, और अल्लाह मुझे दिल का गनी कर दे। सुभान अल्लाह। तो जब उसने 3 बातें सरकार की बारगाह में अर्ज़ की तो सरकार ने अल्लाह करीम की बारगाह में अपनी झोली फैलाई और उस नौजवान के लिए सरकार ने दुआ की, अल्लाह मग़फ़िर लहू वरहमहू वजअल ग़िनान फ़ी क़ल्बी, क्या मौला इसको बख्श दे, इसकी मग़फ़िरत फरमा, इस पर रहम फरमा और इसे दिल का गनी बना दे। तो अर्ज़ करने का मकसूद ये था कि जिस तरह आपने इरशाद फरमाया, तरतीब बयान फरमाई, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से भी यही तालीम मिलती है कि हमारा तरीक़ ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पड़ोस में बंदे भूखे मर रहे हों, हमारे रिश्तेदार भूखे मर रहे हों, तो हम किसी दूसरे ज़िले में, किसी दूसरे शहर में वहाँ पे अपनी ज़कात का या अपने सदक़ात का हिस्सा भेजें। तो इसका तरीक़ा जो दीन बयान करता है वो यही हमें महसूस होता है कि पहले अपने अक़रबा को, अपनी बरादरी को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को देखें, उनकी ज़रूरतें पूरी करें, फिर अगर अल्लाह ने तौफ़ीक दी है तो जो दूसरे लोग हैं उनकी भी मदद करें। शाह साहब, इस पर एक और बात भी है जो हमारे लिए तवज्जो के काबिल है कि हम देखते हैं कि माशरे में बहुत सारे सादात भी हैं, सरकार की औलाद, तो उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो मुस्तहिक हैं, उनके पास वसाइल की किल्लत है, वो भी ज़रूरतमंद हैं। तो हम देखते हैं कि ज़कात तो उनको नहीं दी जा सकती, तो बिलखुसूस इस वक्त जो हमारे हालात हैं इनमें उनके घरों के भी चूल्हे बुझने का ख़तरा है। तो इस मौके पर सादात की ज़रूरतें किस तरह पूरी करनी चाहिए, उनकी खिदमत किस तरह करनी चाहिए? शाह जी क़िबला, ये भी एक ऐसा उन्वान है जिसकी तरफ पूरे दुनिया के अंदर उलमा इकराम को सोचना चाहिए और आवाम को भी सोचना चाहिए, और जो जितने लोग गनी हैं अल्लाह पाक ने उन्हें नवाजा हुआ है, इस पहलू को बिल्कुल फरामोश किए हुए हैं और इससे पहलू तय किए हुए हैं। ग़ालिबन ये हम अल्लाह की पकड़ में आ सकते हैं कि एक गली में आपने ज़कात तकसीम की और गरीबों को आपने बिल्कुल माला माल कर दिया, लेकिन उसी गली के अंदर एक अल्लाह के रसूल की आल बस रही है, तो वहाँ वो गरीब हैं और उनका कोई भी पुरसान आल नहीं है। यहाँ पर मैं अर्ज़ करूँगा एक मिसाल से कि अगर आप गली में जा रहे हो अपने बच्चों के साथ, तो शाह जी जिस वक्त आपके बच्चे के साथ कोई बंदा लाड करेगा, प्यार करेगा, आपके साथ लाड प्यार नहीं करेगा, आपके बच्चे के साथ कोई बंदा अच्छे सलूक से पेश आएगा, उसे कोई चीज़ लेके देगा और उससे शफ़क़त करेगा, तो आप मुझे बताएं आपके दिल में उसकी मोहब्बत पैदा होगी कि नहीं होगी? तो हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं, लेकिन अगर हमारे दिल में ये हो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमसे प्यार करें, तो हमें रहमत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से प्यार करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक हदीस भी कोट करूँगा। रहमत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा आले अब्दुल मुत्तलिब के साथ दुनिया में मेहरबानी करेगा
اس کے ساتھ نیکی کرے گا، اسے آسانی عطا کرے گا، میں محمد قیامت کے دن اس کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ اب دیکھیں کہ یہ کیوں کہا؟ آپ دیکھیں کہ ایک طرف حضور کی امت ہے، ایک طرف حضور کی آل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے اس کو آپ دیں گے تو اللہ تعالیٰ 10 دنیا میں 70 آخرت میں دے گا ایک کے بدلے میں، اور رمضان میں آ جائیں تو بڑھ جاتا ہے معاملہ۔ تو اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضور کو اپنی امت سے بہت پیار ہے، اور حضور کو اپنی اولاد سے کتنا پیار ہے۔ اگر امت کو دینے سے اللہ یہ عطا کرتا ہے تو حضور کی اولاد کو دینے سے اللہ کتنا کچھ عطا فرمائے۔ بے شک سرکار کی اولاد کی خدمت کرنے والا یقیناً محروم نہیں معلوم نہیں رہتا۔ رہتا، اور اس پر سرکار کی ایک حدیث بھی موجود ہے کہ وہ جن کی شفاعت کا سرکار نے ذمہ اٹھایا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، وہ حدیث تھوڑی طویل ہے، اب وقت نہیں کہ وہ ساری عرض کروں، کہ اس میں یہ بھی ہے کہ جو میری آل کی ضرورتوں کو پورا کرے گا اس میں سرکار نے ذمہ اٹھایا ہے کہ میں محمد اس کی شفاعت کروں گا۔ تو آپ بات کر رہے تھے اور بہت خوبصورت بات کر رہے تھے، لیکن ابھی ہمارا وقت مکمل ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ باقی گفتگو آئندہ کسی نشست میں آپ کو زحمت دیں گے اس حوالے سے۔ تو آخر میں ہم جس طرح نعت سنتے ہیں تو آج بھی بلال احمد کھوکھر صاحب تشریف فرما ہیں، تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں نعت شریف پیش کریں۔ دل بڑا بے قرار ہے آقا، دل بڑا بے قرار ہے آقا، دل بڑا بے قرار ہے آقا، آپ کا انتظار ہے آقا، آپ کا انتظار ہے آقا، آپ پر آپ کے گھرانے پر آپ پر آپ کے گھرانے پر میرا سب کچھ نثار ہے آقا، میرا سب کچھ نثار ہے آقا، میرا سب کچھ نثار ہے آقا، دل بھی روتا ہے دید کی خاطر، دل بھی روتا ہے دید کی خاطر، آنکھ بھی اشک بار
ہے آقا آنکھ بھی اشک بار ہے آقا در پہ شہزاد کو بلا لیجئے، در پہ شہزاد کو بلا لیجئے، عرض یہ بار بار ہے آقا، عرض یہ بار بار ہے آقا، دل بڑا بے قرار ہے آقا، آپ کا انتظار ہے آقا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ شاہ صاحب، ابھی وقت ختم ہو رہا ہے تو یہیں پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائی۔ بلال احمد کھوکھر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے۔ ناظرین، آج کا عنوان صدقہ، اور ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو صدقات پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں نفلی صدقے کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی، ضرورت مندوں کی خدمت کی، ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس میں ایک بات کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کی خدمت کرتے ہوئے، کسی کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے ہم یہ خیال رکھیں کہ کسی کے جذبات مجروح نہ ہوں اور کسی کی تحقیر نہ ہو، اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اس کی خدمت کی جائے، اس کی مدد کی جائے۔ اللہ کریم سب پر رحمتیں، برکتیں، کرم اور فضل نازل فرمائے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔